अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल सच्ची कहानियाँ में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। इससे पहले कि मैं कहानी का आगाज़ करूँ, आपसे हमेशा की तरह एक दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगर मेरी कहानी अच्छी लगी तो इसे शेयर भी ज़रूर कीजिए। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। लास्ट जो मैंने स्टोरी अपलोड की थी, इच्छाधारी इंसान, उसमें मुझे कमेंट किया था आयशा ने, जो कि भारत कर्नाटका से हैं। बहुत शुक्रिया आयशा कि आपको मेरी कहानी अच्छी लगती है। मैं उम्मीद करूंगी कि आगे भी आप मेरी स्टोरीज इसी तरह से सुनती रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। हम घर बदल बदल कर तंग आ चुके थे। किराए के घरों का यही मसला होता है। साल 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है और उसके बाद मालिक के मकान या तो किराया इतना बढ़ा देता है कि आपको घर छोड़ना पड़ता है, या फिर वैसे ही वो आपको घर से रुखसत करने का कुर्रा हाथ में थमा देता है। हमने भी बहुत सारे मोहल्ले देखे कि हमें कोई अच्छा और सस्ता घर मिल जाए, लेकिन काफ़ी कोशिश के बाद भी हमें कोई ढंग का घर नहीं मिल रहा था। खैर, फिर हमें अपने पहले वाले किराए के घर से कुछ फासले पर एक और अच्छा बेहतरीन घर मिल गया, जो काफ़ी खुला और कुशादा था, लेकिन उस गली में बहुत कम मकान थे। खैर, हमने वो घर देखा तो हमारी पास वाली खातून को जब पता चला तो उसने कहा कि बहन, उस वाली जगह पर किराए पर घर ना लेना। वो घर तुम्हें सस्ता ही इसीलिए मिल रहा है कि वो पूरी की पूरी गली ही काफी भारी है। भारी मतलब? मेरी अम्मी ने पूछा। अरे भारी का मतलब है कि लोग उसे कहते हैं जिन्नाती गली, वहां पर शायद जिन्नात वगैरह का साया है। तो हम हंस पड़े। अरे बहन, ये अजीबो गरीब मशवरा अपने पास ही रखो। वो घर बहुत ही खुला और खूबसूरत है, और सबसे बड़ी बात कि वो घर हमें बहुत ही सस्ते किराए पे मिल रहा है। हमें और क्या चाहिए था। खैर, हमें उस गली में आते ही एक अजीब सी स्मेल सी महसूस होने लगी, जैसे किसी ने जगह जगह कटा हुआ गोश्त कच्चा फेंका हुआ हो, और इसके साथ साथ खून की बास भी आ रही थी। खैर, हमने इसे अपना वहम समझा और हम उस मकान में शिफ्ट हो गए। हम अपने पुराने वाले मकान को बहुत मिस कर रहे थे, लेकिन खैर, ये घर भी काफी खुला था और बहुत ही हवादार भी था। हमारे इर्द गिर्द 2 घर और थे, लेकिन अजीब बात ये थी कि जब भी हम अपने घर का दरवाज़ा खोलते तो उन दोनों घरों के दरवाजे भी फौरन से खुल जाते और उनकी खवातीन बाहर झांकने लग जाती। हमें बड़ा अजीब लगता। ठीक है, पता है कि मोहल्ले वाले टो रखते हैं जब भी कोई नए किराएदार आपके मोहल्ले में आते हैं कि उनका रहन सहन कैसा है, वो लोग कैसे हैं, लेकिन फिर भी ऐसे तो नहीं होता कि आप अपने घर का दरवाज़ा खोलें बाहर निकलने के लिए, साथ ही ऐसे लगे कि जैसे कोई रिमोट कंट्रोल का कनेक्शन लगा हुआ है। आपने दरवाज़ा खोला नहीं और उनका दरवाज़ा साथ ही खुल गया। और फिर खवातीन कब यूं बाहर निकल निकल कर देखती हैं और मर्दों को। लेकिन इन दोनों घरों की खवातीन बड़ी अजीब थी। उनका नाक नक्शा भी इंतहाई खौफनाक था। चौड़े चौड़े से मुंह, लंबी लंबी नाकें और मोटी मोटी आंखें, और रंग ऐसे काला जैसे तवा हो। खैर, क्या कर सकते थे, सोचते ही रहे कि पता नहीं क्या मसला है। जैसे ही बाहर जाने के लिए घर का दरवाजा खोलते हैं, साथ ही दोनों घरों की औरतें भी बाहर आ जाती हैं। दिल में एक अजीब सा खटका सा था। ऐसा लगता था जैसे ये दोनों खवातीन हर वक्त अपने अपने घर के दरवाजे के साथ ही खड़ी रहती हैं कि इधर दरवाजा खुला नहीं, इधर ये बाहर झांकने लगी। हमने कई बार अपने ही घर से चोरों की तरह निकलने की कोशिश की, मगर जैसे ही हम इधर दरवाजे से एक कदम बाहर रखा, वैसे ही दोनों दरवाजे फौरन से खुल गए और खवातीन बाहर झांकने लग गई। उनको देखकर तो कई दफा हमारा दिल डर भी जाता था। दिन काफी अजीब और गरीब से गुजर रहे थे। एक दिन अचानक से उन दोनों घरों से लड़ने की आवाजें आने लगी। एक औरत कह रही थी कि तुम्हारा बेटा मेरे घर से अलमारी उठा कर ले गया है। बड़ी अजीब सी बात थी। उसका बेटा 6-7 साल का होगा। भला 6-7 साल का बच्चा इतनी बड़ी चीज कैसे चुरा सकता है। वो लोग आपस में बहुत ज्यादा लड़ रही थी और हमें लगा कि ये दोनों पागल हैं। कुछ लम्हे के लिए हमारे पास तफरी आ गई थी। हम उनके झगड़े को सुनकर खूब लुत्फानंदोज हुए, क्योंकि एक औरत दूसरी के 5 या 6 साल के बेटे पर अलमारी चोरी का इल्जाम लगा रही थी और दूसरी औरत पहली औरत पर उसके वॉशिंग मशीन चोरी का इल्जाम लगा रही थी, उसके 2 साला बेटे पर कि वो उनके घर से वॉशिंग मशीन उठाकर ले गया। हम खूब हंस रहे थे।
ہمیں ان کی دماغی حالت پر شک ہونے لگا تھا کہ ظاہری سی بات ہے، اتنی کم عمر کے بچے اتنی بڑی بڑی چیزیں کیسے اٹھا سکتے ہیں۔ یہ جھگڑا تقریباً 3-4 دن تک جاری رہا اور ہم اپنے کبھی چھت سے اور کبھی بیڈ روم کی کھڑکی سے محسوس ہوتے رہے جہاں پر ان کا 3 سالہ چھوٹا بیٹا کھیل رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ اتنا لمبا ہو گیا کہ مجھے اس کا چہرہ نظر آنا بند ہو گیا۔ پہلے تو مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا، لیکن جب میں ہوش میں آئی تو میرے تو پسینے ہی چھوٹ گئے۔ میں تو حواس باختہ نیچے بھاگی۔ میری اجڑی پجڑی حالت دیکھ کر میری امی اور بہن میرے ساتھ اوپر یہ معاملہ دیکھنے کے لیے آئیں۔ جب ہم چھت پر آئے تو دیکھا کہ چھت تو ساری خالی تھی۔ سب نے اسے میری آنکھوں کا دھوکہ قرار دیا اور تھوڑی دیر کے بعد مجھے بھی یقین ہو گیا کہ یہ سب میری آنکھوں کا وہم ہی ہے۔ اس سے اگلے دن میں نے محسوس کیا کہ ہماری چھت پر بہت زیادہ شور و غل مچا ہوا ہے، جیسے کوئی دعوت ہو رہی ہو یا جیسے کسی نے بہت ہی وزنی چیز پھینک دی ہو۔ امی نے سیڑھیوں سے چڑھ کر چھت پر دیکھا تو ہمارے ہمسایوں کا چھوٹا بیٹا تھا۔ امی اس کی شکایت لگانے کے لیے ان کے گھر گئیں۔ جب انہوں نے دروازہ کھولا تو امی ان کے گھر میں داخل ہو گئی۔ امی نے دیکھا کہ وہی بیٹا جو چھت پر تھا وہ نیچے صحن میں سو رہا تھا، تو امی نے اس بچے کی شکایت لگانا مناسب نہ سمجھا اور خاموشی سے گھر واپس آ گئیں۔ اس کے بعد ہمارے ساتھ گھر میں عجیب سے ڈرامے شروع ہو گئے۔ ہمارے چولہے پر پکی پکائی ہنڈیاں غائب ہو جاتی، ہمارا سارا گھر چھان مارتے ہم، لیکن وہ ہمیں کہیں نہ ملتی، اور کچھ ہی دیر کے بعد وہ ہنڈیاں ہمیں اسی چولہے پر رکھی ہوئی ملتی اور وہ اندر سے خالی ہوتی۔ اس کے ساتھ ہی کئی دفعہ ہم کپڑے پریس کر کے رکھتے اور وہ گندے ہو کر کہیں نہ کہیں نکڑ میں پڑے ملتے۔ کتابیں اکثر کھو جاتی، نمک مرچ کے ڈبے اکثر خالی ہو جایا کرتے۔ کبھی کبھار تو ایسا ہوتا کہ ہم سونے کے لیے لیٹتے تو ہماری چادریں یا کمبل بھی غائب ہو جاتے، اور جب دوبارہ ڈھونڈتے تو کسی سٹور روم میں یا سیڑھیوں پہ گرے پڑے ملتے۔ ہمیں یہ چیز بہت ہی عجیب لگ رہی تھی، اور ہنڈیا کا تو خاص طور پہ بہت ہی سیاپا ہو گیا تھا، کیونکہ جب بھی ہنڈیا غائب ہوتی تو امی بیچاری کو دوبارہ ہنڈیا بنانی پڑتی۔ سب لوگ بڑے حیران تھے کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ جب رات میں 11 بجے کا وقت ہوتا تو وہ ہمارے سونے کا وقت ہوتا۔ ہمارے آس پاس دونوں گھروں میں لڑائی شروع ہو جاتی جو رات گئے تک جاری رہتی، اور سارا دن ان کے گھر میں خاموشی رہتی۔ لگتا تھا جیسے نہ جانے ان گھروں میں کتنے لوگ موجود ہیں۔ ہر وقت ان دونوں گھروں سے تیز اٹھتی ہوئی آوازیں ہمیں ساری رات سونے نہیں دیتی تھی، اور صبح اذان ہوتے ساتھ ہی دونوں گھروں میں خاموشی چھا جاتی تھی۔ ہم گھر والے اس صورتحال سے کافی پریشان تھے۔ ہمیں لوگوں کی باتیں یاد آ رہی تھیں جنہوں نے ہمیں یہ مکان لینے سے منع کیا تھا، اور اس کی معقول وجہ بھی بتائی تھی جو ہم نے جلد بازی میں رد کر دی تھی، لیکن اب ہم اس کا خمیازہ بھگت رہے تھے۔ دن کے وقت دونوں گھروں میں ایک ایک عورت اور ایک ایک چھوٹا بچہ ہی نظر آتا تھا، لیکن جیسے ہی رات ہوتی تو ان کے صحن میں کئی کئی عورتیں، کئی کئی مرد، اور نہ جانے اتنے سارے بچے کہاں سے آ جاتے جو چھت پر اور صحن میں کھیلتے کودتے ہر وقت نظر آتے۔ شام کے وقت ہم اپنی چھت والے کمرے کی کھڑکی سے جب ان کے صحن میں دیکھتے تو ان کے صحن میں مجھے سر ہی سر نظر آتے۔ پہلے تو میں یہ سمجھتی تھی کہ ان گھروں میں مہمان آئے ہیں، لیکن وہ لوگ روز ان کے گھر میں ایسے ہی موجود ہوتے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں نے بھی ان دونوں گھروں کی خواتین سے سلام دعا شروع کر دی تھی۔ جب ہمارا دروازہ کھلتا اور دونوں عورتیں باہر جھانکتی تھیں تو اب ہم ان سے ڈرتے نہیں تھے، بلکہ ان سے خوشی کے ساتھ سلام دعا کرتے، حال چال پوچھ کر وہ بھی اندر چلی جاتی اور ہم بھی۔ اب ہمارے گھر سے ہنڈیاں غائب ہونا ختم ہو گئی تھی، اور اب ہمیں کھانا ان دونوں کے گھروں سے آتا تھا، اور وہ کھانا اتنا لذیذ ہوتا تھا۔ ان کے گھر سے آیا ہوا گرم گرم لذیذ کھانا ہم بہت ہی شوق سے کھاتے تھے۔ اب وہی دو گھر جن سے ہمیں وحشت ہوتی تھی، اب ہمیں ان سے ڈر نہیں لگتا تھا۔ وہ دونوں گھر جو آتے ساتھ ہماری پریشانی کا باعث تھے، اب ہم پر انتہائی مہربان ہو گئے تھے۔ ایک رات کا واقعہ تھا کہ گرمی بہت زیادہ سخت تھی، اور میرے سب گھر والے میری خالہ کے گھر دعوت پر گئے ہوئے تھے۔ میری طبیعت ناساز تھی، اسی لیے انہوں نے مجھے گھر چھوڑ دیا، اور میں نے بھی کہا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہاں جا کر میں کیا ہی کروں گی، بجائے انجوائے کرنے کے سب میری وجہ سے تنگ ہوں گے۔ ایک جگہ بیٹھی رہوں گی، بور ہوتی رہوں گی، اس سے اچھا ہے کہ گھر پر رہوں، آرام کروں۔ امی نے جاتے ہوئے مجھے کہا کہ تم دروازے کو اچھی طرح سے بند کر لینا، اور ہم جلد ہی واپس آ جائیں گے، تمہارے لیے کھانا ہم وہیں سے لے آئیں گے۔ گھر والے دعوت پر چلے گئے۔ مغرب کے بعد اندھیرا پھیلنے لگا۔ میں اکیلی گھر میں تھی تو سوچا چھت پر چلی جاتی ہوں، ہمسائے کے بچوں کو دیکھوں گی تو شاید میرا دل بہل جائے گا۔ چاند کی آخری تاریخیں چل رہی تھیں۔ چاند کوئی خاص واضح نہیں تھا، کبھی بادلوں میں چھپ جاتا اور کبھی نظر آنے لگ جاتا۔
اسی لیے زیادہ تر روشنی کے بجائے اندھیرا ہی پھیلا ہوا تھا، اور میں بھی چھت پر لیٹ گئی۔ اس وقت خوب اندھیرا تھا، بجلی گئی ہوئی تھی۔ میں چھت پر لیٹی کہ مجھے اچانک سے برابر والے گھر سے آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ آوازیں ایسی تھیں کہ جیسے بہت سارے لوگ کسی کی جیت پر لہک اور چہک رہے ہوں، اور خوشی سے کسی کی بہادری پر شور مچا رہے ہوں۔ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں اٹھی اور ساتھ والوں کے صحن میں جھانکا۔ وہاں ایک عجیب ہی منظر تھا۔ میں نے دیکھا کہ وہ ایک نہیں بلکہ ایک بہت بڑا میدان ہے، جس میں دائرے کی شکل میں بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جن میں بچے بھی شامل تھے۔ ایک بچہ لمبا تڑنگا عجیب الخلقت سا لگ رہا تھا اور بھینسے سے لڑ رہا تھا۔ بھینسا غصے میں بپھرا ہوا تھا اور کچھ دور ہٹا اور پھر تیزی سے دوڑ کر بچے کی طرف آتا، اور جب وہ بچے کے پاس آتا تو بچہ اسے ایک دم سے چکما دے کر سائڈ میں ہٹ جاتا، اور اس طرح سے بھینسا اور غصے میں آ جاتا۔ بھینسے کو اس نے جب ایک مکہ مارا تو وہ تڑپنے لگا، اور اس کو مرتا دیکھ سب لوگوں نے لڑکے کے لیے تالیاں بجائیں اور اس کو شاباش دینے لگے۔ اچانک یہ منظر میری آنکھوں سے غائب ہو گیا۔ اب میری آنکھوں کے سامنے ایک خالی گھر تھا۔ پھر جب میں ہوش کی دنیا میں آئی تو مجھ پر کپکپی سی طاری ہو گئی۔ میں پسینے سے شرابور ہو گئی۔ میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ نیچے بھاگ گئی اور کمرے میں جا کر اس کو کنڈی لگا لی۔ 1 گھنٹے بعد جب میرے گھر والے آئے تو میری جان میں جان آئی۔ ایک دن میں اور میری امی بازار جانے کے لیے نکلے۔ جیسے ہی ہم نے دروازہ کھولا تو ہمارے آس پاس دونوں گھروں کے دروازے کھل گئے۔ دونوں گھروں سے خواتین باہر نکلیں۔ وہ ہمیں دیکھ کر مسکرائیں، ہم بھی ان کو دیکھ کر مسکرائے، سلام دعا کی، حال چال پوچھا، اور اس کے بعد ایک عورت بولی، آپ بہت اچھے لوگ ہیں، ورنہ ہم کسی کو اس گلی میں ٹکنے نہیں دیتے۔ امی نے کہا، ہم یہاں اب زیادہ عرصہ نہیں رہیں گے، ہم اپنے لیے گھر دیکھ رہے ہیں جو کہ بہت ہی بڑا اور اچھا لگ رہا ہے، بس ہماری کوشش ہے کہ ہم بھی وہاں شفٹ ہو جائیں۔ اصل میں یہاں سے بچوں کے اسکول کالج کافی دور پڑ جاتے ہیں۔ تو دوسری خاتون نے آنکھوں سے اشارہ کیا، اور اس کے بعد دونوں خواتین اچھا کہہ کر اندر چلی گئیں اور ہم وہاں سے بازار چلے گئے۔ میں نے راستے میں جاتے ہوئے امی سے پوچھا کہ امی یہ لوگ آپ کو تھوڑے عجیب نہیں لگتے؟ امی نے کہا، ہاں یہ مجھے تھوڑے عجیب سے تو لگتے ہیں، لیکن جیسے بھی ہیں اچھے ہیں، ہم نے کون سا ان کے ساتھ زیادہ عرصہ رہنا ہے، بس کچھ دنوں کی ہی تو بات ہے۔ میں نے بھی ہاں میں سر ہلا دیا، کیونکہ ہم عجیب و غریب واقعات اور کچھ وحشت کی وجہ سے یہ گھر مجبور ہو گئے تھے کہ اس کو تبدیل کر لیں۔ شروع میں تو ہم نے یہ سوچا کہ شاید اس عورت نے ہمیں غلط رائے دی ہے، لیکن کئی دفعہ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں جو کہ آپ کی بہتری کے لیے آپ کو رائے دیتے ہیں، اور ان کی رائے اور مشورہ مان لینا چاہیے۔ لیکن ہم انسان ہیں نا، انسانوں پر بھروسہ کم ہی کرتے ہیں۔ جب ہم پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ مارکیٹ میں کافی چہل قدمی تھی، اور ہم نے دل بھر کر وہاں پر شاپنگ کی۔ اس کے بعد ہم وہ گھر دیکھنے چلے گئے جو ہمیں کرائے پر لینا تھا۔ اس گھر کی ابھی کچھ تعمیرات ہونی تھی، لیکن بڑی حیرت کی بات تھی، اماں تو کہہ رہی تھی کہ یہاں پر تو تعمیر کا کام شروع ہوا تھا، لیکن اس وقت تو وہاں پر کوئی بھی مزدور نہیں تھا۔ بڑی تعجب کی بات تھی کہ یہ راتوں رات مستری مزدور کہاں چلے گئے۔ ہم نے مستری مزدوروں کو بلایا اور کام پر لگایا، لیکن وہاں پر بھی کوئی کام ہی نہیں کر رہا تھا۔ 1 مہینہ ہونے کو آیا تھا۔ اب ہم بہت پریشان ہو گئے تھے۔ حسب معمول آس پاس کے گھروں کے دروازے کھلے تو امی نے ہماری ساتھ والی خاتون سے بات کی کہ ہم بڑے پریشان ہیں، جس گھر میں ہم نے شفٹ ہونا تھا وہاں پر تھوڑا بہت کام ہونے والا تھا، لیکن اب وہاں پر کام ہی نہیں ہو رہا۔ نہ جانے ہم سے کیا قصور ہو گیا، عجیب و غریب واقعات ہو رہے ہیں۔ تو وہ عورت بولی کہ کیا آپ کو ہم اچھے نہیں لگتے؟ امی نے کہا، نہیں ایسی بات نہیں ہے، آپ لوگ تو بہت اچھے ہیں، لیکن ہم بھی کب تک یہاں پر رہیں گے؟ بتایا تھا نا آپ کو کہ بہت سے مسئلے مسائل ہیں، جب وہ گھر ٹھیک ہو جائے گا تو پھر ہم وہاں جانا چاہتے ہیں۔ یہاں سے زیادہ دور نہیں ہے، پاس ہی میں ہے، آتے جاتے رہیں گے، لیکن یہ ہے کہ وہاں سے ذرا بچوں کے گھر سیدھی روڈ پڑتی ہے تو ٹرانسپورٹ آرام سے مل جاتا ہے۔ اگلے دن ہمارے ساتھ پھر سے عجیب واقعات ہوئے۔ ہمارے جو مستری مزدور کام چھوڑ گئے تھے وہ اچانک سے واپس آ گئے، اور انہوں نے ایسا ہوا جیسے کبھی واپس گئے ہی نہ ہو، اور انہوں نے پھر سے تیزی سے کام کرنا شروع کر دیا، اور جلدی وہ گھر مکمل ہو گیا۔ ہم نے خدا کا شکر ادا کیا اور اس گھر کو الوداع کہا، اور ساتھ ساتھ پڑوسیوں کو یہ کہا کہ ہم وہاں شفٹ ضرور ہو رہے ہیں، لیکن یہاں آتے جاتے رہیں گے، آپ بھی ہمارے گھر میں چکر لگائیے گا۔ انہوں نے ہم سے بہت اچھی سلام دعا کی اور ہمیں خدا حافظ کہا۔ خیر، ہم اپنے نئے گھر میں شفٹ ہو گئے۔ کچھ عرصے کے بعد ہمیں معلوم ہوا کہ جو گھر ہم چھوڑ کر آئے تھے وہاں اب کوئی اللہ کا بزرگ آ گیا ہے۔ وہ گھر زیادہ دیر تک وہاں خالی نہیں رہا۔ پھر اس کے کچھ عرصے کے بعد ہمیں خبر ملی کہ جو ہمارے اڑوس پڑوس کے گھر تھے اور ان کے مکین تھے، اب وہ وہاں نہیں ہیں، اب وہ دونوں گھر بھی خالی ہو گئے ہیں۔
بعد میں وہ بزرگ بھی مکان خالی کر کے وہاں سے اچانک کسی کو بتائے بنا ہی چلے گئے۔ وہ تینوں گھر کئی عرصے تک وہاں خالی رہے، لیکن پھر کچھ بزرگوں کا کہنا تھا کہ ان گھروں میں جنات کے خاندان آباد تھے۔ اللہ نے اس گھر میں اپنے کسی نیک بزرگ کو بھیجا۔ انہوں نے یہاں سے اور اس گلی سے ان لوگوں کے خاندان کو نکالا، کیونکہ یہ انسانوں کے رہنے کی جگہ تھی اور یہاں پر جنات کا رہنا منع تھا۔ جہاں انسان اور انسانوں کی آبادی ہوتی ہے وہاں جنات نہیں رہ سکتے، کیونکہ آخر کار جنات ایک شر سے بنے ہیں۔ وہ آگ کی بنی ہوئی قوم ہے اور شر اس کے اندر لازمی عنصر ہے۔ وہ اچھائی سے زیادہ برائی رکھتے ہیں اور کبھی بھی انسانوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ لہٰذا وہ بزرگ جب اس گھر میں شفٹ ہوئے تو ان کو تبھی معلوم ہو گیا تھا کہ ان کے اڑوس پڑوس میں کوئی انسان نہیں بلکہ جنات رہتے ہیں، اور انہوں نے ان کو بلا کر باقاعدہ تنبیہ کی تھی کہ یہ انسانوں کے رہنے کی جگہ ہے، یہاں سے اپنا خاندان کسی اور ویران جگہ پر شفٹ کر لیں، ورنہ آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اس سے پہلے جو لوگ یہاں پر رہ کر گئے تھے وہ عام انسان تھے۔ ان کو معلوم نہیں تھا آپ لوگوں کی حقیقت کیا ہے، لیکن مجھے معلوم ہے۔ لہٰذا ان بزرگ کی بات ان جنات کو ماننی پڑی اور وہ دونوں گھر خالی ہو گئے۔ لیکن میں نے جب یہ بات سنی تو بہت زیادہ دہشت ناک ہو گئی کہ واقعی کیا ہم ایک عرصے تک جنات کے پڑوسی بھی رہے ہیں، اور وہ جنات، ان کے گھر سے آیا ہوا کھانا، ان کی وہ عجیب و غریب خواتین۔ اس کا مطلب ہے کہ جو کچھ میں نے چھت سے دیکھا تھا، وہ بھینسے کے ساتھ اس بچے کی لڑائی، کبھی اس بچے کا قد اتنا لمبا ہو جانا، اس گھر کے اندر اتنے زیادہ لوگ، راتوں کو ان کا جاگنا اور شور کرنا، وہ سب ایک حقیقت تھا، وہ جھوٹ نہیں تھا۔ میں آج بھی جب ان کو یاد کرتی ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے میرے پورے جسم میں کپکپی دوڑ گئی ہے۔ لیکن خیر، ان جنات نے ہمارے ساتھ کچھ برا نہیں کیا، اور نہ ہی انہوں نے ہمیں تنگ کیا، اور نہ کبھی ہم نے ان کو تنگ کیا۔ اللہ کی مخلوق ہے، بے شک اس دنیا میں نہ جانے اور کتنی ایسی مخلوق ہیں جو اللہ نے بنائی ہیں، اور نہ جانے وہ کہاں کہاں رہتی ہیں۔ کیا پتہ جس وقت آپ یہ کہانی سن رہے ہوں تو کوئی اللہ کی مخلوق آپ کے ساتھ بھی بیٹھی ہو اور میری یہ کہانی سن رہی ہو۔